चैरिटी करते हैं तो उससे वो सूद की डेफिनेशन से निकल जाती है. आपने सही सुना है, इस्लाम में पेनल्टी नहीं है, वाकई नहीं है, पैसों की जुर्माना नहीं है. लेकिन इमाम मालिक से ये कॉल लिया गया है मजबूरी में, क्योंकि और कोई हल है ही नहीं लोगों से टाइम पे पैसे निकलवाने का. तो अब शरीयत ये तो नहीं कहेगी ना कि मामलात ही छोड़ दो बिल्कुल. लेकिन तो ऐसे मौके पे फुक़हा के इख्तिलाफ से फ़ायदा उठाया जा सकता है कि इमाम मालिक का कॉल ये है कि अगर कोई शख्स आपके पैसे टाइम पे ना दे तो आप उससे एग्रीमेंट ये करवा सकते हो कि तुम इतने रुपए सदका करोगे जुर्माने के तौर पे. गोया वो मन्नत मान ली है उसने एक तरह से कि मैं इतने पैसे सदका करूंगा ताकि वो टाइम पे पेमेंट दे. तो अब वो सदका आपके जरिए भी हो सकता है. तो वो गोया के क्लाइंट ने एक मन्नत मान ली है, और ये माली जुर्माना भी इसलिए नहीं कहलाएगा कि ये उसकी जेब में थोड़ी जा रहा है जो ले रहा है. ये यूं समझो कि उसने कहा है कि मैंने टाइम पे पैसे जमा नहीं कराए तो अल्लाह के लिए मुझ पर इतने सदका करना लाजिम है गोया के. तो ये सदका वाजिब हो जाएगा, ये इसको माली जुर्माना भी नहीं कहा जा सकता. दूसरी बात ये थी कि लेकिन मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब सूदी बैंक जो है अल्फला हो गया और वगैरह वगैरह, यहाँ से गाड़ी लेना सही है बनिस्बत के मीनान से. मैंने लेनी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बोला था तो मेरी से काफ़ी बहस हुई इस बारे में. लेकिन देखो कभी भी जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट ना हो ना उससे बहस ही नहीं करो. मुझे भी लोग मिलते हैं वो बिल्कुल इस्लामी मामलात में उनको सूद के मामलात में महारत नहीं होती, इतना दिमाग खाते हैं, उनको बात समझाना ऐसे होता है जैसे ऊँट को रक्शे में बिठाना. तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ, वो चुप ही नहीं होते. जो जिस चीज़ का माहिर नहीं मैं उससे बात करूँ क्यों इस बारे में, तो समझ में आना बहुत मुश्किल है समझाना उसको. तो इसलिए जो एक्सपर्ट है ना, और ये जो कहते हैं देखा जाए तो इस्लामिक बैंक और सूदी बैंक में कोई फर्क नहीं है, ना ना ना, देखा जाए तो फर्क है, जब देखा नहीं जाए तो फिर फर्क नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा जब जाहिरी तौर पर एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब देखोगे ना अंदर डेप्थ में जाके तो बहुत फर्क है. मैं ये नहीं कह रहा कि फर्क है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बैंक अल्फला है ना वो पेनल्टी लेता है, लेकिन मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है किसी से कि वो आपको रिसिप्ट देता है चैरिटी की. जो वो मतलब जो पेनल्टी वो लेता है ना, मीज़ान आपको स्लिप नहीं देता जो चैरिटी करता है वो अल्फला आपको चैरिटी की स्लिप दे देता है. क्योंकि मैंने सुना है कि आप चैरिटी अपने हाथ से करो तो वो नहीं मानता ना मीज़ान. अच्छा, अगर अल्फला बैंक जो इस्लामी विंडो है उसकी फिर तो ठीक है, क्योंकि चैरिटी तो इस्लामी बैंक ही लेगा ना. अल्फला बैंक की अगर कोई इस्लामी विंडो है फिर तो ठीक है, और ये अच्छी बात है कि चैरिटी की स्लिप भी दे देता है. तो फिर मीज़ान बैंक पे ये एतराज़ करें कि चैरिटी की स्लिप क्यों नहीं देता, ये एतराज़ बनता है. लेकिन हमने इसकी भी तहकीक की है, तो हमने देखा है कि जितनी चैरिटी है उसके एक एक रुपए का हिसाब होता है. करोड़ों रुपए की चैरिटी मुख्तलिफ ट्रस्ट में जाती है, मदरसों तक में भी जाती है. हाँ, अगर मीज़ान बैंक इसका ख्याल करे कि पर्सनल हर शख्स को भी स्लिप देना शुरू कर दे तो और ज्यादा अच्छी बात है. ये ज्यादा एतमाद. हम 3 दोस्त आए थे यहाँ पर, तो दूसरा दोस्त मुझे मैसेज कह रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करें कि इसको शादी के लिए कन्विंस कर लें. कौन है ये? निहाल. ये कम से कम ये दूसरा दोस्त पीछे बैठा हुआ है, लेकिन वो बारीक आदमी. अंकल मुझसे आप यकीन माने, ये इसके घर वाले इसको बहुत बोलते हैं. पहले ये 20 साल में ये बोलता था कि मैंने करनी है, अब वो बोलते तो कहता मैंने नहीं करनी. इतना खुशकिस्मत आदमी इसके घर वाले बोल रहे हैं कर ले भाई. शादी के बाद थोड़ा वजन भी बढ़ जाता है आदमी का, थोड़ा हेल्दी हो जाओगे. अस्सलाम वालेकुम. अभी तो चीनी डाल के चाय में घुमा दो आपको चाय. मजाक कर रहा हूँ, नाराज हूँ. इतने बारीक हो, चाय में चीनी डाल के चम्मच ना मिले इन्हीं को घुमा दो आप. वाला थोड़े मोटे हो जाओगे जब शादी करोगे ना. मैं इससे भी ज्यादा बारीक था, इतना बारीक था, या तकरीबन इतना ही था. बहुत बारीक आदमी था. मेरी 2014 की कोई पुरानी वीडियो देख लो तो कुर्सी नजर आ रही होती थी, मैं बैठा हुआ नजर नहीं आता था उस पर. जिनकी नजर कमजोर है उनका नजर नहीं आता था. इतना बारीक था और मेरा इतना दिल चाहता था मैं मोटा हो जाऊं. उसमें इख्तिलाफ राय की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, जबकि 12 रबीउल अव्वल में जो 12 तारीख है जिसको लोग मना रहे हैं ये कह के कि नबी का यौम विलादत है, इस 12 के लफ्ज में इख्तिलाफ नहीं, अच्छा खासा इख्तिलाफ है. ये है भी कि नहीं है? और ये इख्तिलाफ क्यों हुआ? कोई सही हदीस इस बारे में, बेगुबार हदीस हमें सिरे से मिलती नहीं है कि नबी किस डेट को पैदा हुए थे. तो अगर इस्लाम ने इसको त्यौहार का दिन बनाना होता तो इस्लाम के जिम्मे था इसकी तारीख महफूज करता. इस्लाम नहीं आई. देखो बात समझ में, देखो 1 शव्वाल इस्लाम चाहता था कि मुसलमान ईद उल फितर मनाएं, चाहता था कि नहीं? तो इस्लाम ने उसकी डेट में कोई कंफ्यूजन रखी? तमाम अहादीस, तमाम फुक़हा, यानी नबी ने इतने वाज़े तौर पे उसको एक्सप्लेन किया सहाबा ने कि पूरी उम्मत का इजमा, शिया हो, सुन्नी हो, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, देवंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, भाई ईद 1 शव्वाल को होगी. हाँ, वो चांद के इख्तिलाफ की वजह से 1 शव्वाल है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन तारीख सबके यहाँ क्या है? एक. क्यों इस्लाम ने कंफ्यूजन रखी नहीं? इतनी सही हदीस है इसमें. इसी तरह 10 जिलहिज्जा क्या होगी? देखो 9 जिलहिज्जा को हज होता है,
اب اگر کسی حدیث میں 9 تاریخ آ رہی ہوتی حج ہوتا ہے, کسی میں 8 آ رہی ہوتی, کسی کی میں 7 آ رہی ہوتی, کسی میں ہوتا ہے 9 محرم ہے, تو حج کا جو مقصد ہے کہ پوری دنیا عرفات میں جتنے بھی مسلمان ہیں لاکھوں, وہ عرفات کے میدان میں ایک ہی دن میں جمع ہو, یہ کانسیپٹ رہتا باقی, یہ حکمت حاصل ہوتی نہ. حنفی لوگ بولتے ہیں اب اصل میں تو ہمارے رائے میں وہ حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں 9 محرم ہے, تو کوئی 9 محرم کو حج کر رہا ہوتا. شافی لوگ بولتے ہیں کہ تم جو روایت کو ترجیح دے رہے ہو اس میں فلاں راوی کمزور ہے, تو ثقہ راوی کے جو اگر دیکھا جائے دلائل کی دنیا میں تو جو 11 ذی الحجہ ہے وہ والی حدیث زیادہ صحیح ہے. کتنا اختلاف پڑ جاتا نا اس میں, لیکن اسلام نے اتنی صحیح احادیث میں یہ مضمون آ گیا, تواتر کے ساتھ آ گیا کہ یہ اس میں کنفیوژن چھوڑی نہیں, تاکہ ایک دن میں لوگ جمع ہوں عرفہ کے دن, اور وہ کون سا ہے 9 ذی الحجہ. تو جتنے بھی بڑے دن ہوتے ہیں نا جن میں کوئی مخصوص عبادت اجتماعی عبادت ہوتی ہے, جہاں انفرادی عبادت ہے وہاں ہے, جیسے لیلۃ القدر کون سی رات ہے, اس میں کنفیوژن ہے, اس میں حکمت ہے کہ بھائی پوری ڈیٹ نہ بتاؤ, کیونکہ یہاں اجتماعی عبادت نہیں ہوگی. لیلۃ القدر میں کون سی عبادت ہوگی, انفرادی. تو اس لیے بعض روایتوں میں 25 ملتا ہے, بعض میں 27 ملتا ہے, بھائی انفرادی ہے نا, اس بہانے پورا عشرہ جاگ لو. لیکن جہاں کراؤڈ ہوگا, جہاں پبلک کو اکٹھا کرنا ہے, وہاں بھائی مقصد ہے کہ بڑا کراؤڈ ہو, تو وہاں ایک ڈیٹ بتائیے. جیسے جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز کے لیے, ہفتہ اتوار کو نہیں پڑھ سکتے آپ, ایسا نہیں کسی حدیث میں ہفتہ آ رہا ہے, کسی میں اتوار آ رہا ہے, کسی میں جمعہ آ رہا ہے, ہم پریشان ہو گئے, فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ جمعے کو پڑھیں, حنفی لوگ جمعے کو پڑھ رہے ہیں, اہل حدیث اتوار کو پڑھ رہے ہیں. نہ نہ بھائی, جمعے کا کراؤڈ مقصد ہے شاعر اسلام میں سے, لہذا اس دن میں کنفیوژن نہیں ہے, وہ جمعہ ہی ہے. تو میرے بھائی اگر یہ تہوار کا دن ہوتا اور اجتماعی طور پہ منانے کا حکم ہوتا تو اس دن کی ڈیٹ میں کنفیوژن نہ پیدا کی جاتی. بے شمار صحیح احادیث اجماع صحابہ سے یہ بات ثابت ہوتی کہ نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ اتنا اختلاف ہے. میں نے باقاعدہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اپنی کتاب کے حوالے سے, وہ میرا یوٹیوب پہ بیان موجود ہے, ان کی میں نے تحریر دکھائی ہے. ان کی رائے یہ کہ ان کی کتاب اس پہ لکھی ہے کہ نبی کی ولادت کا دن کون سا ہے, اس میں انہوں نے 8 یا 9 ربیع الاول کو ثابت کیا ہے. اب ہمارے بریلوی بھائی بولتے ہیں کہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں رجوع کر لیا تھا, 12 پہ آ گئے ہوں گے, لیکن اتنے عرصے تک 8 کو قرار دیتے رہے, اس کا مطلب اس میں دلائل دونوں طرف ہیں. یقینی طور پر آپ 12 تاریخ کو نبی کا یوم ولادت قرار نہیں دے سکتے. اور آسان بات دیکھو, گل ویلے دی تے پھل موسم دا نا, مختصر بات, جب بھی کوئی عالم کہے نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ بولو کوئی صحیح حدیث دکھا دو. وہ دکھا سکتے ہیں کوئی صحیح حدیث, نہ بخاری میں, نہ مسلم میں, نہ کسی حدیث کی مستند کتاب میں. ترجیحات ہیں, بعض علماء نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے, دوسرے کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ قوی ہے. تو دوسرے کے مقابلے میں قوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا حدیث صحیح ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری اس سے بھی کمزور ہے, یہ بھی کمزور ہے لیکن دوسری اس سے بھی کمزور ہے, تو اس کے مقابلے میں اس کو قوی قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اس بارے میں بے غبار صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر آپ حدیثوں میں ترجیح دینا شروع کریں سامنے رکھ کے کہ کم درجے کی کمزور کون سی ہے, تو پھر 8 یا 9 ربیع الاول کو کی جو روایات ہیں ان میں نسبتاً زیادہ مضبوطی معلوم ہوتی ہے. تو میرے بھائی یہ اگر تہوار ہوتا تو پھر بتا دیا جاتا کہ 12 کا مطلب کیا ہے, 12 ہی ہے, نہ 9 نہ 8 نہ 13. اور پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب پہلے یہ نہ لکھتے کہ 8 یا 9 ہے اور پھر اس کو بعد میں 12 کی طرف آتے. شروع سے جیسے عید کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے عید الفطر کا دن کون سا ہے, تو میری پہلے تحقیق یہ ہو کہ 5 محرم ہے, پھر میں تحقیق کر کے بتاؤں 1 شوال ہے. یہ نہیں ہوتا بھائی, وہ تو صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلے آتے ہیں یہ تہوار والے دن. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تہوار کا دن بولو نہیں ہے. تو اتنے سارے دلائل. پھر اہم ترین بات, یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے, 5 پوائنٹ. پوائنٹ نمبر 6, جب بھی کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے تو قرآن و سنت میں اس دن کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیمات بھی دی جاتی ہیں. جیسے عید الفطر ہمارے تہوار کا دن ہے کہ نہیں, عید کا دن ہے, تو ہم صبح صبح نہاتے ہیں. کیوں؟ گورنمنٹ نے کہا ہے ہمیں حدیث میں بتایا کہ اس کو کیسے منانا ہے. صبح صبح نہاؤ, سب سے اچھا کپڑا پہنو. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حدیث میں. تہوار منانا کیسے؟ اگر ایسی شریعت ہمیں چھوڑ دیتی ہم پتہ نہیں کیسے منا رہے ہوتے. تو اسلام نے ہمیں بتایا بھائی 1 شوال عید الفطر کا دن ہے تو تم نے ایسے منانا ہے جیسے نبی نے منایا. نبی نے کیسے منایا؟ آپ نہایا کرتے تھے,
آپ بہترین لباس پہنا کرتے تھے, آپ خوشبو لگایا کرتے تھے, پھر عید کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے, جاتے ہوئے اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے تھے, جس راستے سے جاتے تھے واپس دوسرے راستے سے آتے تھے, تکبیرات کا اہتمام ہوتا تھا, پھر خطبہ ہوتا تھا, پہلے نماز ہوتی تھی پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا, یہ سارا پروسیس. پھر عید الاضحیٰ کیسے منائی جائے گی؟ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے. عید الفطر میں آہستہ تکبیرات تھیں, عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیرات ہوں گی. وہی پروسیس ہوگا. حدیث میں آتا ہے نہا کے جانا ہے, حدیث میں آتا ہے نیا لباس پہننا ہے, اور پھر حدیث میں آتا ہے 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے ہیں. پھر عید الفطر میں دیر سے پڑھنی ہے عید کی نماز, عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھنی ہے عید کی نماز. پھر جانور کی قربانی کرنی ہے, پھر اس کا گوشت کھانا ہے. آپ نے فرمایا ایام اکل و شرب, عید الاضحیٰ کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے, گوشت کھانا ہے. اس میں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں, گوشت کھلایا جا رہا ہے ہمیں. تو اگر یہ عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے یہ بھی اسلامی تہوار ہے, تو پھر اس کے احکام قرآن و سنت میں کیا ہیں؟ کوئی حدیث دکھاؤ جس میں بتایا ہو نبی نے اس دن آپ نے نہانا ہے, کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے بتایا ہو کہ اس دن آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں, اس دن کیا پکانا ہے. دیکھو اس عید الفطر میں کیا کھانا ہے, آپ عید کی نماز سے پہلے کچھ تھوڑا سا میٹھا کھایا کرتے, تو میٹھا کھجور, مٹھائی نہیں, وہ کیا ہوتی تھی؟ کھجور. عید الاضحیٰ کیسے منانا ہے؟ گوشت کھا کے. عید الفطر میں کھجور اور عید الاضحیٰ میں گوشت. ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا, اور دونوں دنوں میں روزہ کیا کر دیا؟ حرام. 12 ربیع الاول کو تو روزہ حرام نہیں ہے. 12 تاریخ کو تو آپ نے کوئی ہمیں نہیں بتایا کہ بھئی 12 تاریخ کو تم نے کیا کرنا ہے, نہانا ہے. تو کچھ بھی کوئی نہ صحیح حدیث نہ کوئی ضعیف حدیث. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 6 پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. 7واں پوائنٹ, اسلام کی جو ہم خوراکیں دیکھتے ہیں نا, خوراکیں جو ہمیں بتائی ہیں اسلام نے, وہ خوراکیں کیا ہیں؟ تہواروں میں جو خوراکیں کھلائی جا رہی ہیں ہمیں, عید الفطر کے دن ہمیں کھجور, جو صحت کے لیے انتہائی مفید. دیکھو اگر میں آپ کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھوں, میری بات کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو مٹھائی کا اتنا رسگلوں کا ڈبہ میں نے آپ کے سامنے لا کے رکھا, آپ مٹھائی کھا رہے ہو, ڈاکٹر خوش ہوگا یا ڈاکٹروں کو ٹینشن ہوگی؟ بولو. جتنے بھی ہیلتھ والے ہیں ان کو کیا ہوگی؟ ٹینشن. بولے آپ لوگوں کی صحتیں کیا کر رہے ہو؟ خراب. تو اسلام تو آپ کو دبلا کرتا ہے. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ 7واں پوائنٹ ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ اس کے بغیر 2 چیزوں کے بغیر منانا ممکن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بتیاں لگانی پڑیں گی اور بتیاں رات کو لگیں گی, تو اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں. نمبر 2, منایا جائے گا کھانا کھایا جائے گا, تو کھانا پڑے گا, آپ کو کھلانا پڑے گا. اور مٹھائیاں تو وہ دیکھ لو اس کا حشر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی نعت پڑھ کے بھی منایا جا سکتا ہے, تو نعت پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. کون کہتا ہے نعت سارا سال جب چاہے پڑھو, ربیع الاول میں پڑھ لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح جلسہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے انڈور جتنے مرضی جلسے کر لے, نبی کی سیرت کو بیان کرے 100 دفعہ سر آنکھوں پہ. بھائی نبی کی سیرت محرم میں بھی بیان ہو, سفر میں بھی ہو, ربیع الاول میں بھی ہو, اس پہ نہ ہمیں کوئی اعتراض, نہ علماء کو کوئی اعتراض, نہ اسلام اس کو. بلکہ اسلام تو ایسے جلسوں کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں, روڈ بند کیے جا رہے ہیں, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. آپ جا رہے تھے نا, کانٹا نظر آیا, آپ گھننے بن کے گزر گئے, نہیں ہٹا رہے آپ. یا پتھر رکھا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کسی کی ٹھوکر لگ سکتی ہے, آپ گھننے بن کے گزر گئے, آپ نہیں اٹھا رہے, تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کے آخری حصے میں بھی نہیں ہے. تو سوچو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ ایمان کے آخری حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو جلوس چاہے محرم میں ہو, سفر میں ہو, ربیع الاول میں ہو, یہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ 100 دفعہ بنتے ہیں. بہت سارے کام لوگوں کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور آپ راستے میں تکلیف کا ذریعہ بھی بن رہے ہو اور لیبل اسلام کا لگا رہے ہو. یہ تو اور خطرناک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 8واں پوائنٹ ہے. یہ کون سا پوائنٹ ہے؟ 8واں پوائنٹ ہے. آپ تکلیف کا ذریعہ بھی بن رہے ہو. بھائی یہی ربیع الاول نبی کی زندگی میں آیا, صحابہ کی زندگی میں آیا, کوئی روڈ بلاک کیا کسی نے؟ بتاؤ آپ. کوئی جلوس, کوئی دھرنا, کچھ بھی نہیں. پورے ملک میں پہلے محرم میں چھٹیاں, دفتروں اسکولوں کی چھٹیاں,
میں نے بھیجا تھا نا پرسوں کسی کو کام سے, سارا دن گزار کے آئے خالی ہاتھ, میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا یار تم لوگ کی وجہ سے میں فارغ بیٹھا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ چپ تعزیہ چل رہا تھا. کہہ رہے تعزیہ تھا. میں نے کہا تعزیہ کا تو نہیں, یہ 40ویں پہ تعزیہ ہوتا ہے اور 9-10 محرم کو جلوس نکلتا ہے. انہوں نے کہا یہ ایک ہے چپ تعزیہ کہتے ہیں, اس میں خاموشی کے ساتھ تعزیہ ہوتا ہے. روڈ بلاک, سارا کام, بازار بند, ان لوگوں کے روزگار کا نقصان. شیعہ میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ بھی اس کے خلاف ہیں. ایران میں پابندی ہے ان سب چیزوں پہ, پتہ ہے آپ کو. یہ سب کچھ ہمارے کنٹری میں ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ, ربیع الاول میں بھی, محرم میں بھی, سفر میں بھی. ایران نے پابندی لگائی ہوئی ہے, ایران نے پابندی لگائی ہوئی. ہر مسلک میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ چند فیصد لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو جو ٹینشن دی جا رہی ہے, ہم اس ٹینشن کو کے خلاف ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جتنی مذہبی رسومات ہیں وہ ساری انڈور ہونی چاہیے, آؤٹ ڈور کسی کو پرمیشن نہیں ملنی چاہیے. ربیع الاول میں آپ جلسے کریں انڈور یا کھلے میدان میں کریں, اس میں نعت کا پروگرام کریں, بہت اچھی بات.